बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और आज हमें खुसूसी रिक्वेस्ट पर ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने, जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान के हालात बाहर से बैठकर कैसे लगते हैं, आज इम्तियाज़ साहब से हम पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Irfan. Nice to talk to you after a very long time. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सर, पाकिस्तान के हालात मजबूर कर देते हैं कि आपसे बात की जाए और एक डिफरेंट जो ओपिनियन है वो अपने रेगुलर जो लिस्टनर्स हैं उनके सामने रखा जाए। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के अंदर एक हवा सर इस वक्त चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी में कहती रही जंगल का बादशाह, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़े हार्ड हिटिंग किस्म के बयानात आते रहे, लेकिन हमने पिछले 48 घंटों में जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सिग्नलिंग की गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। सिपा सलार दरख्वास्त है, और फिर अलीमा खान ने भी आगे कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं, ए पॉलिटिकल हो जाएं। उमर अयूब ने भी यही पैगाम दिया है। अली अमीन गंडापुर भी अब से कुछ ही देर पहले खिताब कर रहे थे, उस पर भी उनका यही पैगाम था, और इमरान खान का भी यही पैगाम है। अच्छा, ये पैगाम अच्छी बात है, कन्फ्रंटेशन से मामला हल नहीं होंगे। हम बहुत देर से ये बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से एक बात को पाकिस्तान के लिए समझने की ज़रूरत है। आप बैठे मसाइल का हल निकालें, और जो 9 मई वाला इंसिडेंट है इसमें अगर कोई कार्रवाई करनी है सीसीटीवी फुटेजेस की बुनियाद पे कार्रवाई करें, जिन्होंने किया उनको पकड़ें, सजाएं दें। कौम भी सर यही चाहती है ताकि मुल्क आगे बढ़े और इस लड़ाई से जो नुकसान हो रहा है वो ख़त्म हो। लेकिन इसमें एक और जो स्टेक होल्डर है उसका नुकसान हो गया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो घुमा फिरा कर बार बार 9 मई का बयानिया जिंदा करने की कोशिश कर रही है। शायद इस्टेब्लिशमेंट को भूल भी गया हो, लेकिन नून लीग के रवैये से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं। सर, आपको क्या लगता है, इट इज़ बिकॉज देर आर टू डिफरेंट इवेंट्स विच आर एक्चुअली कमिंग इन नियर फ्यूचर। वन इज़ इन अक्टूबर एंड देन द सेकेंड वन इज़ नवंबर। इस साल अक्टूबर और फिर अगला साल नवंबर। पीटीआई के खिलाफ जो महाज बना था, नून लीग को शायद यकीन हो गया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अदलिया सपोर्ट कर रही थी, काजी साहब इज़ गोइंग होम, और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से अब इन्होंने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आ गया, और फिर कल को एक्सटेंशंस की जो बात है वहां पर भी मामला अब खत्म हो गया। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू प्ले अ विक्टिम कार्ड, पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड, और सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, बड़े एक तजादात का मजमुआ है मुस्लिम लीग। आप चाहे रना सनाउल्लाह को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, मुसद्दिक मलिक साहब को देखें, उन्होंने ताज़ा तरीन बयान ये बड़ा चीख चिल्ला रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आएँ मिल के बात करते हैं, शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। फिर खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि इमरान को चाहिए कि वो हमारे साथ आके बातचीत करें ताकि मुल्क को इस भंवर से निकालें। अब बुनियादी तजाद इन तमाम हमारे बादशाहों का वो ये है कि ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ इंतखाबी नतज के साथ, उसको भूल भुला के आप आगे चल पड़ें। यानी ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इस कौम के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने तमाम मुश्किलात के बावजूद इंतखाब लड़ा, जाके वोट भी डाले, उनके साथ दगा होगा, उनके साथ बेईमानी होगी अगर इस बुनियादी नुक्ते को नज़रअंदाज करते हुए पीटीआई की क़यादत आगे बढ़ जाए। इमरान खान का बुनियादी बयानिया भी यही है, और इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि 9 मई के बाद इन्होंने जो गाना गाना शुरू किया, वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर कहता हूँ कि 9 मई का गाना अपनी अफादियत खो चुका है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में। उसके बाद से जो स्नोबॉल, जिसको रिपल इफेक्ट कहते हैं, शुरू हुआ है, उसको सामने रखते हुए इन लोगों के लिए अपनी नशस्तें बचाना, हुकूमत बचाना, चाहे वो फौजी हैं चाहे वो हमारे सिविलियंस हैं, अब मुश्किल हो गया है बगैर एक कंप्रोमाइज़ किए हुए। हम्म। अब उसमें आप ये देखिए कि मखसूस नशस्तों का जो फैसला था पीटीआई के हक में आया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के मामले पे इनको मुंह की खानी पड़ी। पीटीआई पे बैन का मसला बड़ा इन्होंने सब ने शोर मचाया, तमाम वजीरों ने, कि इसको इस पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, ये इंतहा पसंद और इंतशार पसंद ग्रोह है, सियासी जमात नहीं है। बल्कि एक साहब ने तो ये भी कहा कि ये सियासी जमात
نہیں ہے. اب 2 دن پہلے پھر ان کو نہ جانے کس نے اشارہ کیا کہ اب آپ یہ معاملہ یہ بات چیت بند کر دیں. میں کچھ اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین اب آہستہ آہستہ کھسک رہی ہے، اور انہوں نے جو یہ ایک بے بنیاد بیانیہ گھڑا تھا فارم 47 کی بنیاد پہ، وہ اب آہستہ آہستہ اپنی موت مر جائے گا. ہم فروری سے کہہ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال سسٹینیبل نہیں ہے، یعنی حالات اس انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ملک میں استحکام نہ ہو. سب سے بڑی سیاسی جماعت، جس کو تو اب سپریم کورٹ کے 13 ججوں نے بھی مان لیا کہ وہ سیاسی جماعت ہے، تو اس کو آپ نظر انداز کیے بغیر دیوار کے ساتھ لگا کے ملک میں سیاسی استحکام کی منزل حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو بیچارے، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے مسلم لیگ ہے، ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو 20 سال سے لے کے 40-45 سال تک کے جو عمر کے لوگ ہیں، وہ ان پارٹیوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کرتے. ان کی غالب اکثریت پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی نظریاتی جس کو کہتے ہیں سیاسی رشتہ. اس لیے کہ ان کو 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپس میں میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں، باریاں لے رہے ہیں، لیکن ملک کو انہوں نے جس حالت پہ پہنچایا ہے ان کو بھی معلوم ہے، اور جن لوگوں نے ان کو بار بار ان پوزیشنز پہ پہنچایا انہیں بھی اچھی طرح احساس ہو گیا ہے. تو اس میں کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے، بلکہ ان کی طرف جو دانہ پھینکا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا ٹون ڈاؤن کر لیں، اپنے جو جذباتی جارحانہ انداز ہے اس کو ترک کر کے، اور تھوڑا سا شاید وہ سپیس مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں مقتدر حلقے. تو بڑی اچھی بات ہے اگر سپیس ان کو اس طرح سے مل سکتا ہے، اور بنیادی نقطے پہ اگر یہ واپس آ جاتے ہیں کہ نیا سیاسی نظام 8 فروری کے انتخابات میں فارم 45 کی بنیاد پہ اگر کھڑا ہو جائے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان جو کھویا ہوا اعتماد اور ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ شاید بحال ہو سکے. سر یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو از ایکچولی دا بگیسٹ لوزر رائٹ ناؤ؟ شہباز شریف، نواز شریف، بڑی سج دھج کے ساتھ ان کو لایا گیا، اور انہوں نے تو خیال تھا کہ جب باہر کھڑے تھے یہ ایک پولنگ اسٹیشنز کے، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایسی باتیں مت کریں، خدا کے لیے دعا کریں کہ ہمیں میجورٹی اکثریت ملے اور ہم جو ہے اکثریت لے کر پارلیمنٹ کے اندر جائیں. یا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اور ان کا یہ خواب جو تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا شیشے کی طرح. اب کیا ہے باؤ جی کے لیے اس سسٹم میں؟ وہ باؤ جی کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے شاید ہو، لیکن بحیثیت مجموعی ان دونوں خاندانوں کے لیے اب بہت کچھ نہیں رہا. اگر تو پاکستان کو ڈنڈے کے زور پہ چلانا ہے، اگر آپ نے انٹرنیٹ کے لیے فائر وال پہ فائر وال آپ نے کرنی ہے. 30 ارب روپیہ لگایا انہوں نے، 30 ارب روپیہ لگایا انہوں نے اس فائر وال کے لیے. نظر اس کے وہ 30 ارب روپے قرضے کے پیسے ہیں، ان کا کیا جاتا ہے؟ یہ تو اپنی نوکریاں ختم کریں گے، ان کے اثاثے باہر ہیں، بزنس ان کے باہر ہیں، یہ تو باہر چلے جائیں گے. بھگتنا تو اس ملک کے غریب عوام نے ہے. تو اگر تو آپ نے ڈنڈے کے زور پہ چلانا ہے پاکستان کو، وہ ایک الگ بات ہے. اس میں پھر معلوم نہیں کہ حالات کیا بنیں گے. اچھے کم از کم نہیں ہوں گے. آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ کراچی سے لے کے گوادر، گوادر سے لے کے خیبر پختونخوا تک ہر طرف احتجاج ہو رہے ہیں. وکلاء احتجاج کر رہے ہیں، بلوچ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں عوام ڈسکنیکٹڈ ہیں، جی مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے ہیں. تو کیا آپ اس ماحول میں پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ اس ماحول میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی. کوئی انتہائی بے وقوف کا بچہ ہوگا جو موجودہ حالات میں اپنا سرمایہ ایک ایسے ملک میں آ کے لگائے گا جس کی حکومت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل آئینی ان کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثر ان کے ہارے ہوئے لوگ ہیں. سر شہباز صاحب کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. اب حکومت کتنے دن کی مہمان آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ جو لائے کہ کتنے دن کی مہمان ہے، لیکن شہباز سے آپ کیوں شہباز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ ان کا ایک ٹائٹل لگ گیا ہے کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر ہیں. بھائی جان جو تھے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، یہ 2 دفعہ رہے.
اگرچہ آخری دن تک 7 فروری تک کہتے رہے کہ پاکستان کو نواز دو، یعنی بھائی کو بھی انہوں نے چکمہ دے دیا اس چکر میں، خود اپنی لائن بنائی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بھائی کو کہہ رہے تھے کہ آپ آگے آگے آئیں، ہم آپ کے کندھوں آپ کے ساتھ ہیں، بالکل آپ نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے۔ تو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنا کھیلنا تھا، جتنا لوٹنا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بیٹے جو سلمان شہباز کا وہ جو بیگاس پاور پلانٹ ہے اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ میں اربوں روپے گزشتہ 4-5 سالوں سے یہ وصول کر چکے ہیں۔ یعنی پاکستان میں انہی لوگوں نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ لوگ ہیں یا مسلم لیگ کے ہیں، بلکہ اس کا تو ایک خاندان ہی ہے مسلم لیگ کا، تو انہوں نے کس طرح سالہ سال سے اربوں روپے لوٹے ہیں پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کے ذریعے۔ اور ان کے مزے ہیں جناب، انہوں نے یہاں سے کماتے ہیں کیونکہ یہاں یہ آتے ہیں سیاسی کاروبار کرنے، اس کے ذریعے یہ مالی وسائل بناتے ہیں، باہر جا کے کاروبار کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ سولر پینلز کو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف سولر پینلز کی وجہ سے بجلی کی طلب میں کمی ہو گئی ہے، دوسری طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر پہ سولر دیے چلے جائیں، مفت کی اسکیمیں جا رہی ہیں، اور اس کا براہ راست نقصان جو ہے وہ پاکستان کے قومی گرڈ کو ہو رہا ہے، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ اس کی وجہ سے مسلسل بڑھتا۔ ہم ایک برس سے تقریباً آلموسٹ ہو گیا عمران خان کو جیل کے اندر۔ اگر آج ہم پریڈکٹ کریں کتنی دیر لگے گی خان صاحب کو باہر آنے میں، کیونکہ ماحول تو بن رہا ہے، بٹ از اٹ ٹو ارلی ٹو سے یا بھی وقت ہے؟ کیونکہ سر القادری ٹرسٹ کیس کے اندر جرا مکمل کرنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے عدالت کی طرف سے، اور جرا اگر ہو گئی مکمل تو پھر فیصلہ بھی جلدی آ جائے گا، اور اسی انتظار میں تھے۔ کیونکہ دوسرا جو کیس ہے 9 مئی کا سر، اس میں تو بڑی لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ آئی، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے فیصلہ دے دیا کہ ثبوت لے کر آؤ، ہم تمہیں دوپہر کا وقت دیتے ہیں، جاؤ جا کر تسلی سے سوچو کہ ثبوت کہاں پر ہے، لیکن وہ ثبوت نہیں آئے۔ اور پھر اس میں پی ٹی اے کے وکلا نے غلطی یہ کی کہ اسی وقت اگر درخواست میں ایک جملہ یہ بھی ڈال دیتے کہ کیونکہ ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے، جسمانی ریمانڈ والی چیز بھی کلعدم کی جائے اور تمام خان صاحب کے 9 مئی کے مقدمات انہیں سیٹ اسائڈ کریں۔ وہ خیر انہوں نے نہیں کی، لیکن واٹ از یور پریڈکشن؟ یہ کنٹینیو ہوگا اکتوبر، نومبر، یا پھر اگلا نومبر، یا پھر ابھی دیر ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو لوگ بے شرم ہو جائیں، جو بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ اس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کب ختم ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں میں تھوڑے بہت بھی شائبہ ہو عزت نفس کا، تھوڑی بہت ان کے اندر اگر غیرت رہ گئی ہو، تو پھر وہ مختلف اشارے آ رہے ہیں، چاہے وہ واشنگٹن سے ہیں، لندن سے ہیں، خود پاکستان کی عدالتوں کے اندر سے ہیں، تو اس کا ایک بہت واضح میرا خیال ثبوت ہے، وہ یہ کہ ان کو جلد از جلد فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جو انہوں نے یہ بوگس قسم کے کیس بنائے ہوئے تھے عمران خان کے خلاف، اور وہ سب ایک ایک کر کے سب کیسز جو ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں، جو ہی وہ ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں یا سپریم کورٹ میں، ان کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ تو نظام کے جو چلانے والے ان کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ جلدی احساس ہو جائے کہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک جال بنا تھا اس قسم کے کیسوں کا، وہ جال بہت نازک ثابت ہوا ہے، اعلیٰ عدالتوں کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا، اور جتنا جلدی وہ اس سے جان چھڑا سکیں، اس میں سے نکل سکیں، اتنا ہی ان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا سر، اس میں آپ نے چونکہ عدالتوں کی بات کی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب از ایکچولی دا نیکسٹ چیف جسٹس اور ان ویٹنگ، وہ آئیں گے۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، اور انہوں نے ان کے تمام جو کیسز ہیں اس کی بنیاد پہ گھر جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس منصور صاحب آ کر ان کا مینڈیٹ بھی واپس کریں گے، باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف خان صاحب نے کہہ دیا جاؤ جا کر الیکشن کی تیاری کرو۔ اس پر خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کیسز نہیں لگتے، دھاندلی ہوئی اور اس کے اوپر منصور صاحب آ کر ان کو لگا دیں گے، جسٹس اطہر اللہ نے بھی کہا کہ جو الیکشن کے کیسز زیر التوا ہیں ان کو لگائیں، تو اس کا سر دوسرا اینگل یہ ہے کہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ آ کر لگا دیں گے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں لگا رہے، تو کیا ہم اس نظریے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کنٹروورشل بنا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت، ٹریبونلز بھی کھلیں گے، فارم 45 بھی مانگا جائے گا، اور پھر قانون یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میں فیصلہ آپ نے دینا ہے۔ اسی لیے ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ سب ملیا میٹ ہونے والا ہے،
اور غدر مچے گا اور ہم اعلان کر دیں، شور مچانا شروع کر دیں کہ یہ جھوٹے ججز ہیں، یہ عمران خان کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور یہ اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ دیکھیے، جو پہلے میں نے بات کہی، ہم میرا خیال ہے اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ اگر لوگوں میں جو اہم فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان میں ذرا سا بھی شائبہ ہو غیرت کا، عزت کا اور اس ملک کے وقار کا ان کو احساس ہو، تو یہ کیسز ایک دو تین ہفتے سے زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، چاہے وہ الیکشن ٹرائبونلز کے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے جو انڈیپینڈنٹ آڈٹ وغیرہ کیا ہے فافن جیسی اداروں نے، مثلا اسلام آباد کے 3 حلقوں کا ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں تو پی ٹی آئی کھلم کھلا جیتی ہوئی تھی اور اس کو تینوں ان کے امیدواروں کو ہرا دیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ملیا میٹ ان کا ویسے ہی ہونا ہے، اگر تو ان تمام لوگوں کو بھی احساس ہو جائے کہ اس معاملے کو جتنا یہ طول دیں گے اتنا ہی ملک کے لیے اور ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے، جس طرح ان جج صاحبان نے انہوں نے خود کو بے وقت کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے، جس طرح ایک موقع پہ رفیق تارڑ صاحب نے کیا تھا جب وہ بریف کیس لے کے کوئٹہ چلے گئے تھے، جب نواز شریف کا اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ سجاد علی شاہ چیف جسٹس کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے بھی خود کو اتنا ہی بے توقیر کر دیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے، تو وہ معاملہ بھی بلوچستان سے شروع ہوا تھا، یہ معاملہ بھی بلوچستان کے چیف جسٹس کے ساتھ اس وقت اس کا تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آ، بے قاضی فیضیزہ صاحب اس وقت ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، جتنا ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 4-5 مہینے کے دوران، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد سے، کہ باقی 4 ہائی کورٹیں ہیں انہوں نے بھی ان کے حق میں خط لکھ دیا، سپریم کورٹ میں 8-9 جج وہ بھی اس کے حق میں ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ عدلیہ کے اتنے درجنوں جج اکٹھے ہو کے نظام کی خرابیوں کے خلاف، ایکسٹرنل پریشرز کے خلاف بول پڑے ہوں۔ اس کی اپنی ایک ڈائنامک ہے، اس کو روکنا، اس کو ریورس کرنا ابھی بہت مشکل ہوگا۔ اور اس بات کا احساس میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پی ڈی ایم کے وزیر اعظم ہیں یا چاہے جی ایچ کیو کے ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ان کو اگر جتنا جلدی احساس ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، تمام لوگوں کے۔ اچھا، کوئی اور بھی ریلیونٹ ہوا ہے اس؟ چیف صاحب تو ہو گئے، چیف الیکشن کمیشن بھی سر ریلیونٹ ہو گیا، آرٹیکل 6 لگے گا اس پہ؟ دیکھیے، آرٹیکل 6 دور کی بات ہے، چیف الیکشن کمشنر یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، آپ کیوں بار بار اس بیچارے کو لاتے ہیں؟ وہ تو ایک پیادہ تھا۔ تو وعدہ معاف گواہ بن جائے پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو خیر گواہ کسی میں بننے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب تمام اگر عدالتوں میں آ کے معاملات سدھر جاتے ہیں تو پھر وہی ایک نیا بینچ مارک بنے گا پاکستان کے جمہوری ارتقاء کے لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ تمام تر توجہ اس وقت ضرورت ہے اقتصادی معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ جتنے یہ ولچرز، جتنے گدھ پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اس وقت، پاکستان کے سیاسی نظام معیشت کو چمٹے ہوئے ہیں جتنی جونکیں، ان کا علاج بڑا ضروری ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بیانیے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ 9 مئی کا تھا، چاہے انتشار پسند جماعت کا، تو وہ سارے اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے مسائل، شدید مسائل اور ہیں، کوئی پی ٹی آئی یا یہ قاضی فیضیسہ صاحب یا چیف الیکشن کمشنر اب نہیں ہے۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کے وقت کا۔